बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट की ख्वाहिश रखने वाला इमरान खान खुद डिफ़ाल्ट हो गया और ऐसा डिफ़ाल्ट हुआ है कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब वो चंदा मांगने पर मजबूर हो गया है। इसकी वजूहात क्या हैं? और आज इसहाक डार साहब और सदर ममलकत आरिफ अलवी, सदर ममलकत तो नहीं है, मैं उनको पीटीआई का सदर कहता हूँ, तो आरिफ अलवी साहब से जो उनकी मुलाकात हुई वो क्या हुई, और जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान इसहाक डार के दरमियान जो मामला तय पाए, वो आखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम जो है वो किस तरह, उन पर जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हुए या नहीं हुए, या क्या होगा, या समरी कल मूव हो रही है या पीर को मूव हो रही है, ये तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ रवां दवा है, और वो कब पहुंचेगा, यानी जब वो वहां पिंडी पहुंचेगा तो क्या वहां इमरान खान उनके साथ होगा, ये फैसला होगा कल। और कल इमरान खान के पहुंचने का फैसला भी एक मखसूस जो एक पैगाम है या एक मखसूस रिपोर्ट है, वो मिलने के बाद इमरान खान ये फैसला करेगा। तो नाजरीन, ये तमाम इंतहाई उमूर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर सा, लेकिन मैं आपसे तफसील से बात करूँ। मैं नाजरीन, सबसे पहले जो हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, हमारी रेड लाइन ये ज़मीन है, ये धरती है, हमारी रेड लाइन जो है ना हमारे जवानों का लहू है, हमारे शोहदा का लहू है, ये हमारी रेड लाइन है। तो जो हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर यकीनन हमारे लहजे में भी थोड़ी सी तलखी, थोड़ी सी सख्ती आ जाएगी। तो बहरहाल इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस करने की पहले तो ये कर चुका है, लेकिन अब वो उनके दिल में जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कब होगा, और रिस्क फैक्टर जो है वो 80% तक पहुंच चुका है, और इमरान खान को बड़ी परेशानी है कि बस जल्दी मुझे वजीर आजम बनाओ ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। वजीर आजम अपना इमरान खान साहब 3.5 साल तक आप बैठे रहे। 6 माह पहले जब आपको पता चला कि आपकी गवर्नमेंट जा रही है, आपने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। इस वक्त पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और ये आपके डिफ़ॉल्ट की जो दुआएं हैं ना, और ये जो बददुआएं हैं, ये आपकी कभी जो है ना ऊपर तक नहीं पहुँचती, क्योंकि कोई और भी है जो इस वतन के, इस धरती के खैर ख्वाह हैं। जो पाकिस्तान हमारी जो रेड लाइन को क्रॉस करेगा ना, हम उसके लिए ये ज़रूर कहेंगे कि वो गद्दार इब्ने गद्दार है, उसके दिल में अपनी धरती, अपने वतन के लिए मोहब्बत नहीं है, वो हुब्बुल वतनी से सरशार नहीं है, और उसको जो है ना मुहब्ब वतन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। सादिक और अमीन तो बहुत दूर की बात है। तो बहरहाल जो इमरान खान साहब, आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अभी पाकिस्तानी जिंदा हैं, और जब तक पाकिस्तानी जिंदा हैं, ये ज़मीन, ये मुल्क, ये धरती, ये हमारा वतन सदा कायम रहेगा। तो नाजरीन, इमरान खान के पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की जो है वो दुआएं करते करते खुद डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए। उसके सारे एटीएम खाली हो गए, और जो एटीएम्स इनके थे वो भी डिफ़ॉल्ट कर गए, और उनकी जेबें भी खाली हो गई। और हर तरफ से जब इमरान कंगला हो गया, तो आपको तो वैसे भी पता है कि वो इंटरनेशनल भिखारी है, तो वो आलमी तौर पे वो उनको भीख मांगने का हुनर आता है। तो उन्होंने जो है वो एक मुहिम शुरू कर दी है, चंदा मुहिम। जरा ये सुन लें। कोई भी दुनिया की तहरीक डोनेशन और पैसे के बगैर कामयाब नहीं होती। हमारी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसको आपकी डोनेशंस की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूं कि इसको कामयाब करने के लिए insafdonate.com, इसके ऊपर आप पैसा डोनेट करें और हमें कामयाब करें। नाज़रीन, जो शख्स मतलब एक इतनी सी बात के लिए, डोनेशन के लिए आता हो, 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे, और जितने भी इनके जो है वो नाम नेहाद MNAs हैं, और वो मतलब जब तनख्वाहें और मराद लेने की बात आती है तो MNAs बन जाते हैं, जब कहीं कोई सहूलत उनको चाहिए होती है तो MNA बन जाते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं कि हम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इमरान खान खुद भी कहता है मैं मुस्ताफ़ी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेता है, फिर जो है वो ड्रामेबाजी चलती है। तो बहरहाल जो है वो चंदा मुहिम
چل پڑی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس چندہ مہم میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے. تو ناظرین آپ کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 2 دنوں سے طبی مذاکرات کا ایک اہم عمل شروع ہوا تھا، یعنی لندن مذاکرات ناکام ہو چکے، اور لندن مذاکرات کی یعنی لندن پلان یا لندن مذاکرات کی ناکامی کے بعد جب یہاں معاملات کچھ اور ہوئے تو شہباز شریف غصے میں ناراض ہو گئے اور پھر ان کو ہو گیا جو ہے وہ کورونا، اور پھر وہ ہو گئے کرنٹائن. تو بہرحال جب وہ کرنٹائن ہو گئے تو پھر ذمہ داری آ گئی اسحاق ڈار صاحب کے کاندھوں پر. تو اسحاق ڈار نے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری جو کھلاڑیوں کا کھلاڑی ہے، کیونکہ شہباز شریف کے جو ہے وہ اپنا مطلب ایک گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بعد ظاہر کسی کو تو آنا تھا، تو جس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے، جو کھلاڑیوں کا کھلاڑی کہا جاتا ہے، جو مصلحت یا جو ہے وہ جو سیاست کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس کو بلا لیا گیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور اسٹیبلشمنٹ جس پہ ٹرسٹ کرتی ہے. تو بہرحال اب جو ہے وہ ان سے مذاکرات کے بعد اب جو معاملہ ہے وہ پہنچا ہے جی اپنا عارف علوی صاحب کے پاس، اور عارف علوی کو 2 ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ جی ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے یہ نام فائنل کیا ہے، اور جو ہے وہ اپنا جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے لیے ہم نے یہ نام فائنل کیا ہے. تو اس لیے سمری جیسے ہی آپ کے پاس آئے گی آپ روکنا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر معاملات تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جائیں. انہوں نے ان کو آصف زرداری کا پیغام بھی پہنچایا، نواز شریف کا پیغام بھی پہنچایا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ پیغام آپ عمران خان تک بھی پہنچا دیں کہ اب بس اب ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون حرکت میں آ جائے اور پھر بہت سارے بڑے فیصلے اور تلخ فیصلے ہو جائیں. تو بہرحال صدر عارف علوی کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے. تو ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا لانگ مارچ آ رہا ہے پیاں چلتا ہوا، جلسہ مارچ بلکہ جلسیاں مارچ، چھوٹی چھوٹی سی جلسیاں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، اور منتشر مارچ، جلسی مارچ، پتہ نہیں کیا مارچ ہے یا چرسی مارچ ہے، بہرحال یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ 21 نومبر کو یہ پنڈی پہنچے گا، اور اس کے بعد یہ فیض آباد کے مقام پر یہ جلسہ کریں گے، یعنی اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہونا چاہتے. تو ناظرین ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہفتے کے روز اپنا حتمی جو لائے عمل ہے اس کا اعلان کریں گے. تو حتمی لائے عمل یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے سب سے کہا تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ 2 ملین، کم سے کم 1.5 ملین لوگ اگر ہوں گے تو میں وہاں پر آؤں گا. اگر 20-25 ہزار بھی لوگ وہاں پر آئے تو عمران خان وہاں پر دھرنے کی نہ تو جو ہے وہ کرے گا، قیادت کرے گا، اور نہ ہی اس دھرنے میں یا اپنا جلسے میں شریک ہوگا. اور ان کے پاس جواز یہ ہوگا ڈاکٹر کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کہ جی ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ نقل و حرکت سے منع کر دیا ہے، تو اس لیے میں نہیں آ سکتا. تو بہرحال وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی تیار ہو چکا ہے، اور اگر کل یعنی جس پہ یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی، اگر انہوں نے ریسپانس دیا اور یہ جو 1000 روپے چندہ مہم کا جو اعلان کیا گیا ہے اگر وہاں سے ان کو بھیک ملی تو پھر عمران خان شاید اسلام آباد کا رخ کریں. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان آئیں گے، کیونکہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، بلکہ 1.5 ہفتہ پہلے میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ تھریٹ ہے، یہ فیکٹ ہے. جو بات سچ ہو وہ سچ ہو، اور یہ بات میں نے 1 ہفتہ پہلے کہی تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ جو جلسے میں، لانگ مارچ میں یا خطاب کرتے ہوئے کہیں سے بھی نشانہ بنانے کا ایک پلان ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر. تو اس لیے عمران خان خود بھی نہیں چاہتے کہ موجودہ یا اس تھریٹ الرٹ موصول ہونے کے باوجود وہ وہاں پر شریک ہوں. اور اس کے علاوہ شیخ رشید تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ وہ اپنا کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. تو اس کے علاوہ ناظرین جو ہے وہ کل اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو حکمت عملی اختیار کریں گے اس کے بعد ان کا کیا فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ مطلب کون سا بڑا اعلان کریں گے. اور یہی کریں گے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ پہنچ جائے گا اس کو 21 کو. تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 21 کو اگر لانگ مارچ وہاں سے چلے گا تو پھر جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے جو سمری ہے اس کے مطلب ذرائع کا کہنا ہے کہ آج شام، یعنی اس وقت یہ جو دن چل رہا ہے جمعے کا، آج شام تک نہیں تو کل
یعنی آج جمعے کے دن شام تک جو ہے وہ سمری موو ہو جائے گی، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل ایوان صدر پہنچے اور کل ہی یہ تمام کیا ساریاں یہ سب ختم ہو جائے۔ کون چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہوتا ہے، کون جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات ہوتا ہے، کس کو جو ہے وہ پروموشنز ملتے ہیں، کون ریٹائر ہوتا ہے، اب تعیناتی جو ہے وہ سیدھے طریقے سے ہوتی ہے یا کوئی اور راستہ نکال کے کی جاتی ہے، یہ تمام فیصلے جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، ایک ایسی ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ جبکہ یہ ہے کہ یہ ایک 22 گریڈ کا آفیسر ہے، مطلب ایک 22 گریڈ کا آفیسر اور اس پہ اتنا بڑا معاملہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بھائی وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ کسی کا ہے، وہ صرف پاک فوج سے اس کا تعلق ہے، اور وہ پاک فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ اپنے جوان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ اپنے جو ماتحت افسران ہیں ان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور اس کو جو بھی بڑے فیصلے کرنے ہوں گے وہ بھی اس میں خود مختار نہیں ہے، اس کے لیے بھی انہیں کور کمانڈرز کانفرنسز بلانی پڑتی ہیں اور اس میں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جو چھڑی ہوتی ہے اس میں کوئی جادو، کوئی طاقت، کوئی شکتی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جن کو ڈر ہے، یعنی عمران خان کو جو ڈر ہے اس کا ڈر جائز ہے، کیونکہ اپنا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر یہ جانتے ہیں کہ ہیروں کے ہار کس نے لیے، وہ جانتے ہیں کہ ہیروں کی انگوٹھیاں کس نے لیں، وہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کس کے جو ہے وہ بیٹوں نے، عمران خان کے سوتیلے بیٹوں نے، اب سیدھی بات کرتا ہوں، عمران خان کے سوتیلے بیٹوں نے جو ہے وہ ملک ریاض سے کون کون سی گاڑی لی، کہاں کہاں گاڑی لی، کتنے کتنے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے، کتنے ان کیش ان کو ملے، اور کیا کیا ہوا۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آئی ایس آئی کے جو چیف کا جو ان کو وہاں پہ جو تعیناتی ہوئی تھی وہاں سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا اور جنرل فیض کو لے کر آئے تھے۔ ناظرین، یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف یا راول پنڈی کی طرف رواں دواں ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ پہنچنا ہے، اور عمران خان کی اس وقت تک، عمران خان کو واضح پیغام موصول ہونے کے بعد بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے تصادم چاہتے ہیں، واضح پیغام موصول ہونے کے بعد بھی عمران خان ایک ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، اور واضح جو ہے وہ پیغام پہنچنے کے بعد پھر عمران خان خون خرابہ شاید چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت وہاں پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، داخلی راستے کیا ہیں، اور آج عدالتوں نے جو فیصلے سنائے ہیں یا عدالتوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بھی عمران خان کے یقیناً سامنے ہوں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر عمران خان جو ہے وہ ان کو محتاط رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں کیا بولوں، ظاہر توہین عدالت تو ہو نہیں سکتی 29 تاریخ تک، کیونکہ 29 تاریخ تک ان کی ڈھال موجود ہے، ان کی شیلڈ موجود ہے، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اس وقت تک بھی، تو وہ موجود ہیں۔ تو 29 تک تو عمران خان محفوظ ہیں، اور اگر عمران خان نے یہاں پر کچھ ایسا کیا تو پھر اس کے بعد 29 دور نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 29 دور نہیں ہے۔ تو عمران خان کے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے وہ یہی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔